बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और बातें हैं, जिनमें एक ये है कि 18वीं तरमीम जो है उस पे पाकिस्तान के जो आप यूँ समझे कि अपने आप को जो क्लेम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेट हैं, वो पार्टियाँ जो हैं वो अपना बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रही हैं और मुसलसल कर रही हैं। दूसरी बात जो है वो ज़ाहिर बलोच की। उसका मामला जो है वो क्या है कि उसको अचानक से सामने क्यों लाया गया है, एक ये। और फिर आखिरी बात जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान इतने मुतहर्रिक हैं। अपनी पार्टी का साइज़ छोटा है लेकिन उसके बावजूद यानी उतने उनके स्टेक्स भी कम हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। वो कभी नून लीग से रब्ते कर रहे हैं, कभी APC करवाते हैं, कभी वो जाके ज़रदारी साहब को मिलते हैं। तो ज़रदारी साहब के साथ जो उनकी मुलाकात थी उस पे इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी जो है वो ले दे हो रही है, उस पे हम बात करेंगे। जो ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई उसमें पहली बात तो ये कि उसके बाद सोशल मीडिया पे अजीब तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई कि वो मुलाकात करते हुए वो जो शख्स बैठा हुआ है मास्क लगा के, और वो आसिफ अली ज़रदारी नहीं है, वो गालिबन सिराज दुरानी है। तो मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब वो इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि ज़रदारी को छुपाए रखना और फिर झूठ बोलना कि जनाब के ज़रदारी साहब ही थे ये वाले जो मास्क पहन के बैठे हुए थे। इसकी कोई लॉजिकल कोई इसके पीछे रीज़निंग नज़र नहीं आती। ये सबको पता है वो बीमार हैं, और वो इतने बीमार हैं कि शायद उठ के चल भी नहीं सकते। और जो कोरोना की जो वबा फैली हुई है इसमें ख़ुद बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जी कि वो अंडरलाइन है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो अगर वो नकाब मास्क पहन के बैठे हुए हैं और ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़रदारी नहीं कोई और है। और ज़रदारी साहब की जो सेहत के मामलात हैं, ज़िंदगी के मामलात हैं, वो छुपाने में भी मैंने इस पे वीलॉग भी किया था पीपल्स पार्टी वालों से बात करके। तो वो कोई लॉजिकल रीज़न कोई नहीं है इस तरह की बातों के पीछे कि उनको छुपाए रखने की वजह क्या है, कि अगर अल्लाह ना करे कि उनकी कोई ज़िंदगी का कोई मामला है या वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर भी ये बात बना के रखनी है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि एक तो ये बड़ी एक आप हैजान कह लें सोशल मीडिया पे आसिफ अली ज़रदारी के बारे में कि जी ये वो नहीं थे। भाई इस तरह की कोई बात नहीं है, वो वही थे। और मौलाना फजलुर रहमान से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, या मौलाना फजलुर रहमान को उनके बारे में झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन चूँकि हमारी मोहब्बतें और नफ़रतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद है, और हम अपनी मोहब्बतों और नफ़रतों में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना आउटस्पोकन है, और बड़ा खुल के इजहार करते हैं और लॉजिक को एक साइड पे रख देते हैं। तो खैर, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। भाई इमरान खान आपको पसंद नहीं है तो उन पे माली करप्शन का इल्ज़ाम तो कभी भी नहीं लगा। अगर लगा है तो फिर आप लगा रहे हैं आप इल्ज़ाम, तो फिर आपको सबूत भी देने चाहिए। इससे हट के बात करते हैं। इससे हट के बात ये है कि मैंने जो दो बातें की आपको कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुलाकात की उसमें 18वीं तरमीम ज़ेर बहस आई और APC ज़ेर बहस आई। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान की हुकूमत चली जाए, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। हालांकि जो शहबाज शरीफ हैं वो भी यही ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अंदर मजबूरियां हैं। नवाज़ शरीफ ने, मैंने आपको जो कल हफ्ते वाले दिन जो वीलॉग किया था उसमें मैंने बता दिया था कि नवाज़ शरीफ की जो स्टांस है वो इन सबसे मुख्तलिफ है अपोजिशन की पार्टियों से। नून लीग यानी अपनी जमात के अंदर ही दो धड़ों में तकसीम है। उनका ख्याल है कि नए इलेक्शन हो जाएं तो चलें गुजारा हो सकता है, लेकिन इन हाउस चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ कहते हैं कि ना इन हाउस चेंज है और ना नए इलेक्शन है। अगर ये सब कुछ होना है वक्त से पहले तो उसके लिए फिर उनकी एक शर्त है कि ये लोग तस्लीम करेंगे जो जिनका काम सियासत में नहीं है उन्होंने उनके ख़िलाफ़ साजिशें की थी। ये अजीब सी ख्वाहिश है, पता नहीं ये पूरी होती। मेरा तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उनमें ये वाली ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन नतीजा इसका ये निकलता है कि नून लीग जो है वो नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बग़ैर ना APC करवाएगी और ना ही किसी इन हाउस चेंज की तरफ जाएगी। तो इन हालात में पीपल्स पार्टी जो है वो कायल हो चुकी है कि इन हाउस चेंज भी हो सकता है और APC भी हो सकती है, और APC के लिए उन्होंने अपना मैंडेट दे दिया है मौलाना फजलुर रहमान को। अब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो शहबाज शरीफ के पास जाएंगे, अपोजिशन लीडर है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास मौलाना को देने के लिए ना कोई वादा है और ना ही कोई तावन का जिसको कहते हैं ना दस्ते तावन, वो उनकी तरफ वो बढ़ा सकते हैं।
اس لیے مولانا فضل الرحمان کو اگر تعاون چاہیے عمران خان کے خلاف تو ان کو پہلے لندن جانا پڑے گا، یا کم از کم یہاں پہ بیٹھ کے نواز شریف کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا اور ان کو منانا پڑے گا۔ دوسری بات جو سامنے آئی مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقات تھی آصف علی زرداری کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ یعنی یہ جو ہیٹر ہیں مولانا فضل الرحمان کے اور آصف علی زرداری کے، یہ وہ ہلکے بات اڑا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ جی کہ آپ نے نواز شریف کو باہر بھجوانے کے لیے جو احتجاج وغیرہ کیا تھا، دھرنا دیا تھا، اس طرح کا احتجاج اور دھرنا اب آپ عمران خان کے خلاف بھی کریں، کیونکہ عمران خان ایک تو معاشی طور پہ ملک کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ عزیر بلوچ کے ذریعے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عزیر بلوچ والا معاملہ جو ہے وہ ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ کو جو بھی ان پہ الزامات تھے، جس پہ جے آئی ٹی بنی، اور جے آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر اس کی رپورٹ کے مطابق یعنی کہ استغاثہ وہی تھا، تو فوجی عدالت میں کیس چلا۔ میں پہلے بھی یہ آپ کو بتا چکا ہوں، اور فوجی عدالت نے عزیر بلوچ کو سزا سنا دی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی نئے الزامات سامنے آئیں گے تو پھر ہی کوئی نیا مقدمہ بنے گا۔ ابھی تک نہ کوئی نئے الزامات سامنے آئے ہیں اور نہ ہی ان پہ کوئی نیا مقدمہ بنا ہے عزیر بلوچ پہ۔ تو عزیر بلوچ جو ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ جس ترکش سے سنتھیا رچی کا تیر نکالا گیا تھا، اسی ترکش میں عزیر بلوچ کا تیر پڑا ہوا تھا۔ سنتھیا رچی کا تیر جو ہے وہ نشانے پہ اس طرح ٹھیک لگ نہیں سکا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ بات تھی ملک ریاض کی بیٹیوں کی، کہ وہ کس طرح انہوں نے عظمیٰ خان کے گھر جا کے دعویٰ بولا، اور وہاں پہ سنتھیا رچی نے بے نظیر بھٹو کو اہم ہی شامل کر لیا اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی پہ دوڑ پڑی، چڑھ دوڑی اس کے۔ یہ سادہ لفظوں میں یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی الزام، رحمان ملک کے خلاف تو بڑا گھنونا الزام، لیکن ابھی تک اس الزامات سے کچھ بھی نہیں نکل سکا، محض ایک پروپیگنڈا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ کہ یہ پروپیگنڈا کیوں تھا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ 18ویں ترمیم سے جڑی باتیں ہیں۔ پھر جب سنتھیا رچی والا معاملہ نہیں چل سکا تو ایک دم سے عزیر بلوچ کا طے شدہ میٹر، یعنی ان کے خلاف انکوائری ہوئی، جے آئی ٹی نے کی۔ جے آئی ٹی جس میں پاکستان کے حساس ادارے بھی شامل ہوتے ہیں، رینجرز بھی شامل ہے، اس میں پاکستان کی آئی ایس اے بھی شامل ہے، اور بھی کچھ ادارے ہیں وہ شامل ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی، تفتیش کی، انکوائری کی، اس کی روشنی میں ایک فوجی عدالت کے ذریعے ان کو سزا ہوئی، یا فوجی عدالت نے ان کو سزا سنائی۔ تو یہ معاملہ جس کو کہتے ہیں نا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ 2017 کی 3 سال پرانی کوئی جے آئی ٹی رپورٹ، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ نکال کے وہ پارلیمنٹ میں لہرا رہے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی پٹیل کا نام آتا ہے، عبدالقادر پٹیل کا نام، کبھی غوث اپنا مراد علی شاہ کو گھسیٹ لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ بھی اسی ترکش سے، جس طرح سنتھیا رچی کا تیر نکلا تھا، اسی ترکش سے نکلا ہوا تیر ہے۔ کیوں؟ پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر لے کے آنا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ 18ویں ترمیم۔ 18ویں ترمیم جو ہے یہ جب ہوئی تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ پیپلز پارٹی نے معاملات جس طرح کے بھی ملک کے چلائے، اکانومی جو تھی وہ مائنس میں نہیں گئی۔ یعنی اکانومی سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری شرح نمو تھی، جو ہماری یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اکانومی کی، کہ پاکستان جو ہے اس کی آمدن جو ہے وہ یعنی ترقی جو ہے، معاشی ترقی، وہ کس رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ 5.8 سے جب یہ حکومت آئی ہے تو پچھلی حکومت 5.8 پہ چھوڑ کے گئی تھی، اب یہ مائنس میں چلی گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی 18ویں ترمیم کے بعد، جس میں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کہ وفاق کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سارے پیسے جو ہیں وہ صوبے لے جاتے ہیں، اور جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں ان پیسوں پہ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ صوبوں نے اپنے معاملہ چلانے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھیں پیپلز پارٹی نے ہی اپنا دور نکالا اسی 18ویں ترمیم کے تحت۔ نواز شریف کے 5 سال یا مسلم لیگ نون کے 5 سال بھی نکلے اسی ترمیم کے ساتھ، اور کسی نے شکوہ نہیں کیا کہ جی وفاق کے پاس پیسے نہیں ہوتے، معاملات اسی طرح چلے۔ لیکن جو موجودہ حکومت تھی یا ہے، یہ پوری کی پورا ایک رجیم کا ڈیزائن ہے جو پاکستان میں ایک خاص قسم کا ماڈل چاہتا ہے، اور وہ ماڈل ہے مرکزیت کا۔
دنیا بھر میں جو وفاق ہوتے ہیں وہ اپنی پاورز نیچے جب لے کے آتے ہیں، اب یہ پاور ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے صوبوں کی. میں عمران خان کے اس موقف کی حمایت کرتا ہوں کہ یہ اختیارات جو ہیں یہ بلدیہ کے لیول تک جانے چاہیے، لوکل گورنمنٹس تک. لیکن عمران خان جو ہیں وہ ابھی تک اپنے صوبہ جو 2 صوبے ہیں یعنی پنجاب اور کے پی کے، وہاں پہ بھی یہ نظام رائج نہیں کر سکے. یہ بھی ان کی ایک ناکامیوں میں سے ناکامی ہے. لیکن یہ حکومت نے آتے ہی ان کے وزراء نے یہ کام شروع کر دیا، 2 باتیں کہنی شروع کر دیں. ایک یہ کہ یہ 18ویں ترمیم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بھائی کس طرح کر دیا؟ یہ ان کے پاس دینے کے لیے کوئی دلیل اس کے حق میں کوئی نہیں ہے. جس طرح 2 حکومتیں 10 سال اپنے گزار کے گئی ہیں 18ویں ترمیم کے ساتھ، یہ حکومت نے آتے ہی اپنا پہلا جو ہوتا ہے فزیکل بجٹ جو ہوتا ہے فزیکل ایئر کا، وہ دینے سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈھکے چھپے لگے لپٹے انداز میں مختلف ٹاک شوز میں. تو بیسیکلی جو ٹارگٹ ہے وہ 18ویں ترمیم ہے، کیونکہ اس سے جو صوبے ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں. وفاق جو ہے اس کی حاکمیت یوں کہہ لیں مرکزیت وہ ذرا کمزور ہوئی ہے. اب وفاق کے پاس بیسیکلی 2 چیزیں ہیں. ایک ہے وزارت خارجہ اس نے چلانی ہے، کتنے پیسے لگ جاتے ہیں اس پہ، اور دوسرا ہے بجٹ. بجٹ بھی وہ جس پہ آپ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی جو دفاعی بجٹ ہے اس پر کوئی بحث کی گئی ہو پارلیمنٹ کے اندر، نہ ہی کسی اور فورم پہ. اور فورم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جو ریلیونٹ فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے. تو اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے جو پول سے پیسے نکل کے وفاق کے پاس آتے ہیں، وہ وفاق کے جو میں سادہ لفظوں میں کہوں تو جو اللے تللے ہیں ہماری بیوروکریسی کے، اور جو ہمارے ہاؤسز ہیں جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہ حکومت آئی تو ٹھیک ہے جی کہ ہم یہ والے معاملات ٹھیک کریں گے، سادگی لے کے آئیں گے، بھینسیں بیچ دی، گاڑیاں بیچ دیں. لیکن نہ اس وزیر اعظم ہاؤس میں آج تک کوئی یونیورسٹی قائم ہو سکی ہے، اور نہ ہی بغیر پروٹوکول کے ہم نے کبھی وزیر اعظم عمران خان کو بھی پھرتے دیکھا. اسی طرح کے ششکے ہیں ان کے بھی، جس طرح نواز شریف کے تھے، جس طرح بلاول بھٹو کے والد کے تھے، یا یوسف رضا گیلانی کے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت سٹینڈ لے کے کھڑی ہے نون لیگ کے بعد کہ جی کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اس وقت پارلیمنٹ میں آج کے دن یہی باتیں ہوئی ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کا جو ہارڈ ٹارگٹ ہے جو اس نے طے کیا ہوا ہے، یہ مشاہد اللہ کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون کے، وہ ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے. اور 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے چونکہ عددی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے پاس نہیں ہے، سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، وہ بھی مل ملا کے حکومت بنی ہوئی ہے. تو آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، جو کہ ایک ناممکن سا کام ہے. لیکن خواہش جو ہے پاکستان میں اس طرح کی ہونا وہ کوئی بعید نہیں ہوتا، اور اس کے لیے سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہتھ کنڈے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے انڈر پریشر کیا جائے، چاہے اس کے لیے گرفتاریاں کرنیاں پڑیں، چاہے اس کے لیے عزیر بلوچ کو والا معاملہ دوبارہ سے زندہ کرنا پڑے، سنتھیا ریچی کو نازل کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے. تو پیپلز پارٹی کو پہلے منائیں. جب پیپلز پارٹی مان جائے گی، انڈر پریشر آ جائے گی، تو نون لیگ تو منی منائی ہے ان کے خیال میں. انہوں نے بڑی آسانی سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے بھی ووٹ دے دیا تھا، تو 18ویں ترمیم کے لیے بھی وہ کسی نہ کسی لیول پہ کمپرومائز کر لیں گے. اور ایک خبریں یہ بھی آتی رہی ہیں، وہ تو نواز شریف نے وہاں پہ بیٹھ کے لندن میں سٹینڈ لیا، شہباز شریف تو تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاں جی آپ پیپلز پارٹی کو منا لیں، ہم تیار ہیں. 18ویں ترمیم میں وہ جو ہے نا جی کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، یا نگاہیں کہیں پہ نشانہ کہیں پہ. تو 18ویں ترمیم کا ذکر کرتے ہوئے جو تعلیمی معاملات ہیں پاکستان کے جی کہ اور صحت کے جو معاملات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ذرا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کرونا میں ہمیں بڑی مشکلات پیش آئیں، حالانکہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی. وزیر اعظم نے کہا کہ جی لاک ڈاؤن جو ہے وہ میں نہیں چاہتا. جس دن انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا تو صوبوں نے ان پر عمل کر لیا، اور ایک ہی صوبے میں ان کی حکومت نہیں تھی سندھ میں، وہ بھی وزیر اعظم کی بات مان گئے. تو بات صرف اتنی ہے کہ جو ملاقات ہے یعنی مولانا فضل الرحمان کی، اس میں جو ایمفیسس تھا سارے کا سارا وہ 18ویں ترمیم پہ تھا. 18ویں ترمیم پہ کمپرومائز کرنے کے لیے فی الوقت پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے، اور اس کے ہم خیال جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تیار نہیں ہیں. اگر مسلم لیگ نون جو ہے
وہ کہیں پہ تیار ہونے کا اشارہ بھی دے رہی ہے تو پیپلز پارٹی کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے وہ بھی ہاتھ نہیں پکڑا رہی. تو عزیر بلوچ سے لے کے سنتھیا ریچی تک پیپلز پارٹی کو اومنی گروپ ہو یا کوئی بھی معاملات ہوں انڈر پریشر لا کر صرف 18ویں ترمیم کو ختم کرنا مقصود ہے، اور یہی کوششیں ہو رہی ہیں. اور ان سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ توڑ تو نہیں چڑھتے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جو پاکستان کے ڈیموکریٹس ہیں وہ 18ویں ترمیم کا کس حد تک دفاع کر پاتے ہیں، یا پھر جو پاکستان کو ایک خاص ماڈل کے تحت چلانے کے خواہش مند ہیں ان کی خواہش پوری ہوتی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.